पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपके साथ बड़ी खबर शेयर करेंगे और बड़ी खबर इस हवाले से कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक, जिसके हवाले से अपोजिशन लीडरान ऐलान कर रहे हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगले 48 घंटे में कुछ खुशखबरी मिलेगी और इशारा इसी तरफ था। तो इस हवाले से नंबर गेम क्या है, हुकूमत के पास इस हवाले से क्या इतलात हैं, अपोजिशन की इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, अपोजिशन के कितने हुकूमती अरकान के साथ राब्ते हैं, क्या हुकूमत के इल्म में ये है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं कि क्या अब भी लॉयल्टीज़ चेंज करने के लिए, वफादारियाँ चेंज करने के लिए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या मामला आते हैं, थोड़ी तफसील के साथ आपको बताएंगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से ऐसे अरकान हैं, हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए कौन से अरकान हैं जिनके साथ अपोजिशन के बाकायदा तौर पर राब्ते हुए, जिन्होंने अपोजिशन के लीडरान जिन्होंने उनसे राब्ते किए, उन्हें कुछ अश्योरेंसेस दी और कि जनाब अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो अपोजिशन का साथ देंगे। उनको इस हवाले से क्या वादे किए गए, ये स्पेसिफिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, डेली मेल, उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके दामाद के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर लंदन अदालत में अपना जवाब जमा करवा दिया है और अखबार ने जो चीज़ें वहाँ पे कही हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी चल रही हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब माजी में आपसे 2 साल पहले इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च लेके आए थे, इस दफ़ा हुकूमती हलकों में ये सोच पाई जाती है कि शहबाज शरीफ के जो मुकदमे हैं उनको रुकवाने के लिए ये तमाम प्रेशर डाला जा रहा है। जिस तरह लास्ट टाइम नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकालने के लिए 2019 में ये सारा खेल खेला गया। इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है, और एलिगेशंस क्या हैं, अदालत में कितनी दफ़ा इल्तवा मांगा गया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, कब फ़र्द जुर्म आयद होगी, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर बाबर इफ्तिखार ने आज कौम को ये बताया कि एक और इंडियन सबमरीन पाकिस्तानी पानियों में आई थी और पाकिस्तान नेवी ने उसको बाकायदा तौर पे डिटेक्ट कर लिया। और जब सबमरीन के सिग्नेचर्स ग्रैब कर लिए जाएँ, डिटेक्ट हो जाए, तो एक तरह से वो नाकारा हो जाती है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स अज़हर फारूक हम आते हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं। जाहिद मिशवानी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इलेक्शन कमीशन, सियासी मामलात, और आज आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात को भी कवर करते हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। जाहिद मिशवानी साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। जो मुलाकात है ख़त्म हो गई और इसमें अभी तक क्या इतलात सामने आई हैं, कोई फैसला हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब मूव होना है? गुज़िश्ता रोज़ तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा एक ब्रेकिंग भी दी थी और उन्होंने कहा था कि आइंदा 48 जो घंटे हैं वो बहुत अहम हैं, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी जो बैकडोर राब्ते थे सियासी जमातों में, अपोजिशन की जमातों में, वो भी सिलसिला जारी रहा। आज ये जो मुलाकात थी, इसके बाद एक अहम चीज़ सामने आनी थी, ताहम मीडिया को इस मुलाकात से दूर रखा गया और कहा गया कि जो तहरीरी तौर पर उनको आगाह किया जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन खबर तो अंदर की निकल आती है और जब ये मुलाकात हुई तो ये मालूम हुआ, ज़राए ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया और उन्होंने इस हवाले से बातचीत भी की और 2-2.5 घंटे तक ये जो राब्ते और बातचीत ही ये जारी रही। लेकिन अदम एतमाद के हवाले से डेड लॉक जो है वो कायम रहा और वो नहीं तोड़ा जा सका। ये भी कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने बातचीत की और आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में वो शिरकत करें। तो इस पर मौलाना फजल रहमान ने उनसे कहा कि वो पीडीएम का जो तहरीक लाई जा रही है उसमें वो शिरकत करें। इस बात पे कि अदम एतमाद जो है वो उसका आगाज कहाँ से किया जाए, किसके खिलाफ किया जाए, इस बात पर कोई इत्तेफाक कायम नहीं हो सका। और खासकर जो सियासी जमातों की जोड़ तोड़ के नतीजे में जो अपोजिशन की तरफ कोशिश है कि हुकूमती अरकान या जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, उस पर भी जो पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें और जमातों के दरमियान अपने मामलात हैं उनको भी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं लाया जा सका। लेकिन जो मेन बात सामने आई है वो डेडलॉक के हवाले से है कि अदम एतमाद पर अब जो जितनी भी मुज़ाकरात और बातचीत हुई है उसमें अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ
सकी। बिल्कुल जाहिर, हमारे साथ ही रहिएगा। आज़फ फारूक साहब, आपसे जान लें, आज पार्लियामेंट में क्या कार्रवाइयाँ रही? इतलात आ रही थी कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाएगा, इस हवाले से शाम तक कोई डेवलपमेंट हुई? और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो असेंबली में इस वक्त ओआईसी इजलास के लिए कोई तैयारियां भी हैं? पॉसिबल होगा कौमी असेंबली में ये इजलास होना? जी अरशद साहब, एक तो मैं मशवानी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी जो मुलाकात ख़त्म हुई है उस मुलाकात में काफ़ी नज़रें थी, मरकूज़ थी नज़रें कि क्या फैसला आता है। तो जो एलामिया जारी हुआ है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का, उसमें यह कहा गया है कि अदम एतमाद की तारीख 2 दिन के लिए, जो तारीख आज ऐलान होना था वो 2 दिन के लिए मौखर किया जा रहा है। बताया यह गया है कि मियां शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज है, इस वजह से 2 रोज और लिए गए हैं। 2 दिन के बाद अदम एतमाद की तारीख कब पेश होनी है उस हवाले से फैसला किया जाएगा। अच्छा, 2 दिन बाद भी फैसला किया जाएगा कि कब पेश होनी है? जी, कब पेश होनी है। वैसे ये कहा गया था कि आज अनाउंसमेंट हो, एलामी में ये कहा गया है कि आज अनाउंसमेंट होनी थी, तारीख का तयन जो है वो आज ऐलान होना था, लेकिन शहबाज शरीफ की तबीयत की नासादी की वजह से आज इस हवाले से फैसला नहीं हो सका है और 2 दिन मजीद जो है अब लिए जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम लीग काफ पर काफी नजरें मरकूज थी अपोजिशन की, और खासे पुरुमीद थे आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कोई नेक शगुन जो है, कोई नेक इशारा आएगा, तो उसको चूंकि मद्देनजर रखकर आज की मुलाकात भी रखी गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग काफ की तरफ से तो वाज़े ऐलान आ चुका है। मोना सिलाई की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, उसमें मुस्लिम लीग काफ ने अपना एक वाज़े स्टैंड जो है वो ले लिया है। तो अब अपोजिशन के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो यकीनी तौर पर सामने आई हैं। इस वजह से आज की अनाउंसमेंट जो है अदम एतमाद की तारीख की वो नहीं हो सकी। जहां तक नंबर गेम का ताल्लुक है तो इस वक्त तो 163 अरकान जो है अपोजिशन के साथ इस वक्त मौजूद हैं, जबकि 177 अरकान जो है वो हुकूमत के साथ इस वक्त ऐवान में हैं। अब अपोजिशन ये दावे कर रही है कि हुकूमती अरकान के उनके साथ राब्ते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके साथ हैं, कुछ मुस्लिम लीग नवाज कह रही है उनके साथ हैं। लेकिन नंबर गेम के हवाले से अभी अपोजिशन को वो मतलूबा अरकान की तादाद जो है वो हासिल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि आज की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई। अगरचे आज जो मुलाकात हुई उसमें मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे, उसमें शहबाज शरीफ भी थे और बाकी लीडरशिप भी मौजूद थी, राब्ते में रही, लेकिन इसमें डेडलॉक इसी वजह से आया है कि मुस्लिम लीग काफ का एक वादे जो स्टांस है वो सामने आ गया है। एक और जो बात है वो बड़ी अहम है, जैसे कि आपने कहा है कि तैयारियां हो रही हैं ओआईसी के हवाले से, तो हाल तो सेनेट का भी मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं क्योंकि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये मुल्क के वकार का मामला है। अगर इस मौके पर अपोजिशन को यह स्टेप उठाती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के वकार का मसला सामने आ सकता है। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए भी एक प्रोसेस है। अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती है तो वो स्पीकर की सवाबदीद है कि वो कब उसको टेकअप करते हैं, 1 महीना ले, 15 दिन ले या 2 महीने ले। अपोजिशन ने जो मुशावरत की है वो ये की है कि सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास जो है वो रिक्विजिट किया जाए। अगर उसके लिए अपोजिशन रिक्विजिशन जब कराती है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर स्पीकर फिर बाउंड हो जाते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। उस हवाले से दस्तखत ले लिए गए हैं जो मतलूबा अरकान चाहिए थे उनके, और उसके साथ ही जब सेशन जब कॉल हो जाएगा तो फिर अदम एतमाद की तारीख यूं ही आएगी तो उसको टेकअप करना स्पीकर की पाबंदी होगी, मजबूरी होगी, और 7 दिन के अंदर अंदर उसको फिर वाइंड अप भी करना है। लेकिन अब बड़ा जो मामला अपोजिशन के लिए चैलेंज बन गया है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया है। इसी वजह से अब जो है वो मुशावरत का अमल एक मरतबा फिर शुरू करने का फैसला किया गया है, और मतलूबा अरकान जो है वो, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे कि कुछ अरकान 8 अरकान के कि वो अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर तरदीद सामने आ गई है। तो अब देखना यह है कि आइंदा 1-2 दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है। बहरहाल एक चैलेंज जो है वो अपोजिशन के लिए बन के सामने आया। बिल्कुल ठीक है। जाहिद मिशवानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा आज की मुलाकात में क्या कुछ आपको जराए से ये मालूम हुआ कि स्पीकर साहब के खिलाफ पहले अदम एतमाद आएगा या वजीर आजम के, और अपोजिशन इस हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी फाइनल कर चुकी है या कर रही है? अपोजिशन की हिकमत अमली पहले ये थी कि सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, और अगर ये कामयाब होती है तो फिर वज़ीर आज़म से कहा जाए कि वो अपना ओहदा छोड़ दें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये एक पैगाम के तौर पे उन्होंने ये प्रोग्राम सामने लाना था, लेकिन उस मुशावरत के बाद और जब दौरान मुख्तलिफ राब्ते हुए हैं अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातों में, कई बार राब्ते किए गए, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आसिफ जरदारी की मुलाकातें हुई,
اپوزیشن کے جو اتحادی جماعتیں تھیں حکومت کی، ان سے بھی رابطے ہوئے، لیکن اس پر اتفاق نہیں لایا جا سکا، کیونکہ پنجاب میں جو سی ایم شپ ہے، کاف لیگ کو جو آفر پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی تھی، اس کے جواب میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے تحفظات کا اظہار جب سامنے آیا تو مرکز کی جو ان کی صورتحال تھی وہ بھی متاثر ہوئی۔ اب اس پر بھی اتفاق نہیں کیا جا سکا کہ پہلے تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف لائی جائے یا پہلے عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے۔ یقیناً وزیر اعظم کے خلاف پہلے عدم اعتماد اگر لائی جاتی ہے تو اس سے ان کو مشکلات کا سامنا پیش آ سکتا ہے۔ ٹیسٹ کیس کے طور پہ پہلے یہ اسپیکر کے خلاف لے کے آئیں گے۔ اور کیا اپوزیشن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے زاہد مشوانی صاحب کہ اگر اسپیکر کے خلاف موو کرتے ہیں تو وہ تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، اور ایک دفعہ اگر نمبر اپنے شو کر دیتے ہیں تو پھر وزیر اعظم پہ پریشر زیادہ بڑھے گا؟ اس طرح کی بات چیت ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی؟ اپوزیشن کو اس سے قبل اس بات کا یقین تھا کہ ان کے ساتھ اتحادی جماعتوں کی جو روابط ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور بعد میں جو اس سے ہٹ کے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں، مختلف گروپس ہیں، ترین گروپ اور باقی لوگ جو ہیں، اس ایک کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، لیکن اس پر اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں متفق ابھی تک نہیں ہو سکی ہیں، اور آج کی جو ملاقات تھی اس میں بھی یہ بات سامنے لائی گئی کہ اس کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ عدم اعتماد کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اظہر فاروق صاحب، آپ نے زاہد مشوانی صاحب کو سنا، وہ بتا رہے ہیں کہ ریلائنس پی ٹی آئی کے اندر موجود جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان پہ بھی ہے، اتحادیوں پہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں اپوزیشن کے، ان سے رابطے ہیں، آپ کی تو انٹریکشن سے پارلیمنٹ میں رہتی ہے، تو کیا حکومت کو یہ ادراک ہے کہ ان کے کتنے لوگ جو ہیں اپوزیشن سے رابطے میں، یا اپوزیشن نے کتنے لوگوں کو اپروچ کیا ہے؟ جی ہاں، اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ 24 ارکان حکومت کے ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پارٹی بالخصوص جو مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے اس نے ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہو رہے ہیں ان میں ان کو ٹکٹ بھی دیے جائیں گے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور اسی طریقے سے جے یو آئی کا بھی یہی کہنا ہے۔ حکومت کو یقینی طور پر ادراک ہے، حکومت کے پاس تو مختلف ذرائع ہوتے ہیں اس حوالے سے انفارمیشن کے، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پر امید ہے، پر اعتماد ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ایسا رکن نہیں ہوگا جو کہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے صفوں میں شامل ہوگا۔ ایک جو ڈیفیکشن کلاز کی جو بات ہوتی ہے بعض اوقات کے وہ زمرے میں آئیں گے ایسے ارکان جو کہ ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار یقینی طور پر موجود ہے کہ جو بھی رکن اس طرح کا کوئی ووٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہونا ہے، وہ پروسیس کافی لینتھی ہوتا ہے، جس طرح کہ فیصل ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، آپ کا مطلب ہے؟ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جب ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو لیکن یہ بات اب اپوزیشن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو آج اناؤنسمنٹ کرنی تھی، اپوزیشن کو وہ مطلوبہ ارکان کی تعداد حاصل نہیں ہو رہی، یہی وجہ ہے کہ اب اس میں وہ ڈیلے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جو اہم خبر ہے وہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اپوزیشن لانگ مارچ جو ہے وہ نہیں کرنے جا رہی، پی ڈی ایم لانگ مارچ نہیں کرے گی، پی ڈی ایم اسی پروسیس کو، عدم اعتماد کی پروسیس کو آگے بڑھائے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی، خواہ اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو۔ یا بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ اناؤنس کی تھی وہ لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہی؟ جی، پی ڈی ایم لانگ مارچ نہیں کرے گی، عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ ضرور کی جائے گی، چاہے اس میں اپوزیشن کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ رائٹ۔ اظہر فاروق صاحب، زاہد مشوانی صاحب، سینئر کورسپونڈنٹ سے ARY نیوز کے، بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں سینئر صحافیوں کی گفتگو سنی جو ہمیں سیاسی صورتحال بتا رہے تھے، جو اپوزیشن کے رابطے ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ، وہ نمبرز کتنے؟ اظہر فاروق نے 24، بالکل انہوں نے جو فگر دی وہ فگر اس لحاظ سے بھی صحیح ہے کہ وفاقی انٹیلیجنس کے ادارے نے وزیر اعظم کو اتنی ہی تعداد بتائی، اور آپ نے زاہد مشوانی کو بھی سنا، وہ بتائیں جہانگیر ترین کے گروپ سے رابطے، اتحادیوں پہ پہلے ریلائنس تھی، اتحادیوں کے حوالے سے ہم آتے ہیں، لیکن حکومتی بینچز میں بیٹھے کتنے لوگوں کے ساتھ حکومت کا اپوزیشن کے رابطے ہیں، اپوزیشن کی ریلائنس کتنے لوگوں کے ساتھ ہے، کتنے لوگوں سے رابطے کس صوبے میں کس لیول تک پہنچے، وہ تمام انفارمیشن آج اویلیبل ہے، اور اس میں جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے صرف حکومتی اتحادیوں پہ بھروسہ نہیں کر رہی، بلکہ حکومتی ایم این ایز کی ایک بڑی تعداد سے بھی رابطے میں ہے۔ سیاسی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 38 ایسے حکومتی ایم این ایز سے
ابتدائی رابطہ کیا گیا ہے جو کہ عدم اعتماد کی صورت میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان 38 ممبر قومی اسمبلی میں سے 6 کا تعلق خیبر پختونخوا سے، 24 کا تعلق پنجاب، 6 کا تعلق کراچی، جبکہ 2 مخصوص نشست پر ممبر قومی اسمبلی بنے تھے۔ ان 38 میں سے 22 ممبر قومی اسمبلی ایسے ہیں جو کہ اپوزیشن کو ساتھ دینے کی یقین دہانی دے چکے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے ان کا ووٹ وزیر اعظم کے خلاف اپنی گنتی میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 38 میں سے 12 ممبر قومی اسمبلی سے ابتدائی بات چیت اپوزیشن لیڈران کی ہو چکی ہے اور معاملات فائنل کرنے کے لیے مسلسل رابطے ہیں۔ 4 MNAs وہ ہیں جن سے اب تک صرف ابتدائی رابطہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان 38 ممبران قومی اسمبلی میں سے ایک خاتون MNA ہیں جو کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر پنجاب سے MNA بن کر آئیں، جبکہ ایک خاتون براہ راست انتخاب لڑ کر آئیں۔ کراچی سے پہلی دفعہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر MNA بننے والی ایک شخصیت سے بھی اپوزیشن کی ابتدائی بات چیت ہو چکی ہے۔ 38 افراد کی اپوزیشن کی اس لسٹ میں جہانگیر ترین گروپ کے کم از کم 4 MNAs کا نام بھی شامل ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے ان چاروں کا نو کانفیڈنس کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ گنتی میں ممکنہ طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی لسٹ میں اقلیتی جماعت کے 1 سے زائد MNA شامل ہیں، جن میں سے 1 کا ووٹ عمران خان کے خلاف کنفرم کیا گیا ہے، جبکہ دیگر سے صرف رابطہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی اس لسٹ میں کم از کم 2 وفاقی وزراء کا نام بھی شامل ہے جو کہ عدم اعتماد کی صورت میں ووٹ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دینے کو تیار ہو جائیں گے اور اپوزیشن کو اس بارے میں یقین دہانی کرا چکے ہیں۔ اپوزیشن کی 38 افراد کی اس لسٹ میں 1 سابق وفاقی وزیر بھی شامل ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کو ایک وفاقی ایجنسی کی جانب سے 25 نام پیش کیے گئے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے جو عدم اعتماد کی صورت میں اپوزیشن سے رابطے میں ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو ناموں کی فہرست کے ساتھ یہ معلومات بھی دی گئی کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اگلے الیکشن میں ٹکٹ کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دینے پر کچھ نقد رقم کی آفر بھی کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے ان 38 MNA سے رابطے کی ذمہ داری 7 افراد کو دی گئی ہے۔ ان 7 افراد کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، جبکہ مسلم لیگ کے 3 افراد اس معاملے پر شہباز شریف اور برطانیہ میں موجود مسلم لیگ کے لیڈران سے بھی رابطے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کی اس کمیٹی اور آصف زرداری کے درمیان رابطے کے لیے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک نجی چینل کے مالک اور کاف لیگی قیادت کے قریبی رشتہ دار رابطوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس سارے معاملے کی رپورٹ وزیر اعظم کو چند روز قبل پیش کر دی گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ان 38 میں سے زیادہ تر نام ان کے ہیں جو سیاست میں الیکٹیبلز کے طور پر جانے جاتے ہیں، جبکہ چند نام ایسے ہیں جو کہ پہلی بار اسمبلی میں آئے اور ان میں مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کا نام بھی شامل ہے۔ جی ناظرین، یہ جو نام ہے ممبران قومی اسمبلی، ان میں سے کچھ جو اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے میں اور اپوزیشن سے رابطہ کرنے کے بعد حکومت کو بھی بتاتے ہیں کہ جی جناب ہم سے رابطہ ہوا، اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا کنفرمیشن دی، آئیے دیکھتے ہیں۔ کم از کم ہمارے 3 MNAs نے، جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی ممبر ہے اور ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے۔ رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے، تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے۔ جی ناظرین، اس بات کا باقاعدہ طور پہ علم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ رپورٹس پہنچ چکی ہیں، وفاقی حکومت تک یہ رپورٹس پہنچ چکی ہیں، وفاقی حکومت کے مختلف اداروں کے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں، اور جو خرید و فروخت کا ذکر ان رپورٹس میں کیا گیا اس کا اظہار وزیر اعظم خود بھی کر چکے ہیں۔ کن الفاظ میں، آئیے دیکھیں۔ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے وزیر اعظم کو سنا اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو آج کل لانگ مارچ میں بزی ہیں، انہوں نے بھی نام لیا سابق صدر آصف زرداری کو، اور اسی حوالے سے نام کس انداز میں لیا آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان گروپ۔ پورا بھروسہ اعتماد ہے، ہمارے جو ایم این ایز ہیں اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ زر اور زرداری کی سیاست سمجھتی ہے کہ ان کو خرید پائیں گے، ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حکومت کے پاس یہ مکمل انفارمیشن آ چکی ہے کہ کون کون سے حکومتی ارکان ہیں جن سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ جو اتحادیوں سے رابطے تھے اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کاف سے وزیر اعظم عمران خان کی خود ملاقات ہوئی، آج وفاقی وزیر مونس الہی سے بھی ملاقات ہوئی، اور اسد عمر کو جو معاملات ابھی انسیٹلڈ رہ گئے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے وسائل بھی ہوتے ہیں جن کو نو کانفیڈنس کی صورت میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر تاریخ دیکھی جائے کہ نو کانفیڈنس موشن کیا کسی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب ہوا تو اس کی ایک طویل تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ 1957 میں پہلی دفعہ اس کا آغاز ہوا۔ آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 18 اکتوبر 1957 کو ابراہیم اسماعیل چنریگر مخلوط حکومت بننے کے بعد پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم بنے، مگر صدر اسکندر مرزا کے ساتھ اختلافات پر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے کامیاب ہونے سے قبل ہی انہوں نے 16 دسمبر 1957 کو استعفیٰ دے دیا۔ 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جو کہ 12 ووٹوں کے فرق سے ناکام ہوئی۔ 2006 میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی، جو کہ ناکام ہوئی۔ وزیر اعظم کو 201 ووٹ ملے، جبکہ تحریک کے حق میں 136 ووٹ پڑے۔ اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو پارلیمانی تاریخ میں 9 بار اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور صرف ایک بار ہی تحریک کامیاب ہوئی۔ 26 مئی 1986 کو اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی فخر امام کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جس میں تحریک کے حق میں 152 ووٹ جبکہ اس کے خلاف 72 ووٹ پڑے اور اسپیکر فخر امام کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اگر سینٹ کی بات کی جائے تو 2019 میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ 1 اگست 2019 کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی، جس میں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہونے کے باوجود تحریک کے حق میں 53 کی بجائے 50 ووٹ پڑے اور یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ جی ناظرین، وفاقی حکومت کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں، جتنی طاقت ہوتی ہے، اگر عدم اعتماد موو کرنا تو آسان ہے، اسے کامیاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب وفاقی حکومت کی اس طاقت کو باقاعدہ طور پہ جانتے ہیں، اور اس کا اعتراف انہوں نے کن الفاظ میں کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عدم اعتماد بڑا مشکل کام ہے، بڑی سوچ سمجھ کے تیاری کر کے کرنا پڑتا ہے، اسی کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ ریسٹ ہوں گے تو کوئی بندے اٹھا کے لے جائے، کوئی کچھ کر لے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوا تھا اور اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئیں جو اس میں لوگ انوالو تھے، انہوں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی۔ بریگیڈیئر امتیاز باللہ مرحوم وہ ISI میں بھی رہے، اور جب آپریشن مڈ نائٹ جیکالز ہوا تو ان کا نام بھی اس حوالے سے آیا کہ اس وقت کے صدر، اس وقت کے آرمی چیف اور دیگر لوگ اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہٹانا چاہتے تھے۔ ISI کا بھی اس میں نام لیا گیا، ان کے افسران کا کہ اسلام آباد میں بیٹھے کون کون سے افسران تھے جو ہٹانا چاہتے تھے اس وقت کی حکومت کو، اور کیا کہتے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اس کانٹیکسٹ کو یاد رکھیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ No confidence against any sitting government. آئین پاکستان کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی اجازت دیتا ہے اور یہ آئین کا حصہ ہے۔ کیا میں درست بات کر رہا ہوں؟ میرے خیال میں یہ بات درست ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے۔
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق آئینی شک کا مسلسل غلط استعمال کیا گیا ہے اور آپریشن مڈ نائٹ جیکال جیسا ڈرامہ بنایا گیا اور اراکین اسمبلی کو خریدا گیا۔ یہ سب باتیں اخباروں میں موجود ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت میں ISI میں کام نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 90 اراکین اسمبلی کو راولپنڈی اسپورٹس اسٹیڈیم سے اٹھایا گیا جہاں کھیلوں کی کوئی تقریب جاری تھی۔ یہ سارا کام مسٹر مسعود شریف کی نگرانی میں ہوا اور ان سب کو C-130 جہاز میں بٹھا کر سوات لے جایا گیا اور انہیں کچھ دن وہاں رکھا گیا اور اس کے بعد ویلکم بیک ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ان کی پریس ٹاک سنی۔ کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دے سکے، جتنے سوالات تھے ان کا کوئی واضح جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور جس طرح زاہد مشوانی نے پہلے رپورٹ کیا تھا بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈیڈ لاک ہو، اور حکومتی اتحادیوں کے حوالے سے بھی خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بڑا اسپیسیفک سوال ہوا۔ بلاول بھٹو نے جو کہا کہ جی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور اس کو کنسیڈر کیا جائے، پنجاب کو کنسیڈر کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ شاید بلاول بھٹو کو حالات جو ہیں اس وقت اس کا ادراک نہیں، اور خاص انہوں نے ذکر کیا کہ شہباز شریف نے دعوت دی تھی انہیں کھانے کی، ڈنر پہ بلایا تھا اور چودھری برادران بان نہیں آئے۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب غالباً اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو شاید رائٹ آف کر دیا گیا۔ کم از کم 2 دفعہ مولانا فضل الرحمان سے سوال ہوا کہ جناب جن لوگوں پہ آپ اتفاق کر کے بیٹھے ہیں وہ اغوا بھی تو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اغوا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چھانگا مانگا مری کا بھی ذکر ہوا، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو یہی بتائے تھے کہ حکومت کے پاس اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو 1989 میں اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے صدر اور ISI کے افسران جن کا نام آپریشن مڈ نائٹ جیکال میں آیا، ہٹانے کی کوشش کی تو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت سروائیو کر گئی، اور اس سارے کھیل کے ایک کریکٹر اس وقت کے مرحوم بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ No confidence against any sitting government. آئین پاکستان کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی اجازت دیتا ہے اور یہ آئین کا حصہ ہے۔ کیا میں درست بات کر رہا ہوں؟ میرے خیال میں یہ بات درست ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق آئینی شک کا مسلسل غلط استعمال کیا گیا ہے اور آپریشن مڈ نائٹ جیکال جیسا ڈرامہ بنایا گیا اور اراکین اسمبلی کو خریدا گیا۔ یہ سب باتیں اخباروں میں موجود ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت میں ISI میں کام نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 90 اراکین اسمبلی کو راولپنڈی اسپورٹس اسٹیڈیم سے اٹھایا گیا جہاں کھیلوں کی کوئی تقریب جاری تھی۔ یہ سارا کام مسٹر مسعود شریف کی نگرانی میں ہوا اور ان سب کو C-130 جہاز میں بٹھا کر سوات لے جایا گیا اور انہیں کچھ دن وہاں رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے والے دن پارلیمنٹ واپس لایا گیا۔ جی ناظرین، اور سابق ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب پاکستان ایڈرفٹ میں اس پورے واقعے کا لکھا ہے، اور مسعود شریف جن کا نام بریگیڈیئر امتیاز بھی لے رہے تھے ان کی باقاعدہ تعریف کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ آپریشن کیا۔ مسعود شریف خٹک اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے انٹیلیجنس بیورو کے، اور وہی سوال جو مولانا فضل الرحمان سے آج ہو رہا تھا شاید اسی کانٹیکس میں ہو رہا تھا کہ حکومت کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے۔ چھانگا مانگا مری کا سوال ہوا مولانا فضل الرحمان سے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو ایسی کوئی جگہ نہیں، لیکن ماضی میں اس حوالے سے کیا ہوتا رہا اور وفاقی حکومت اور انٹیلیجنس بیورو انہوں نے کس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو ناکام بنایا، کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ To understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations. آپریشن مڈ نائٹ جیکال کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال اس پورے پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس کے تحت حکومت کو گرایا جانا تھا۔ یہ سب اس طرح ہوا کہ ISI اسلام آباد کے ڈپٹی کمانڈر میجر ریٹائرڈ عامر اور بریگیڈیئر امتیاز
جو کہ ISI کے داخلی امور کے نگران تھے اور بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے قبل اس عہدے پر تعینات ہوئے تھے۔ ان دونوں افسران کی آڈیو ٹیپس پکڑی گئیں۔ ان آڈیو ٹیپس میں وہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو یہ کہتے سنے گئے کہ اپنی حکومت اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے الگ ہو جائیں، اور اس کے لیے ان افسران نے انہیں پیسہ اور دیگر مراعات دینے کی آفرز کی۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا یہ نام میں نے ہی تجویز کیا، کیونکہ یہ لوگ جیکلز کی طرح رات کے وقت سب کچھ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ MNAs تھے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک مخصوص جگہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے آلات لگا دیے، اور ان کی اس ملاقات میں ہونے والی تمام گفتگو ہم نے ریکارڈ کر لی، اور اس طرح اس سب کے ٹھوس ثبوت ہمارے پاس آ گئے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اس سب معاملے میں شامل نہیں تو میں اس کو سفید جھوٹ قرار دیتا ہوں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اراکین اسمبلی کو سوات لے جایا گیا، اور میرے نزدیک ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ سب ہوا، اور اراکین بالکل سوات گئے، کیونکہ فرنٹیئر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ صدر، آرمی چیف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے اس غیر آئینی عمل میں شامل تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن ان دنوں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو پنجاب کی اسپیشل برانچ اور پولیس کی جانب سے اغوا کرنے کی کارروائیاں ہوئیں۔ پنجاب پولیس اور اسپیشل برانچ نے اسلام آباد کو حصار میں لے رکھا تھا تاکہ ان اراکین اسمبلی تک پہنچ سکیں، اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک ان اراکین کو سوات نہیں بھیج دیا گیا۔ یہ اراکین عام لوگوں کی طرح مارگلا روڈ پر چہل پہل کر رہے تھے، اور اچانک سے انہیں اسی روڈ سے اغوا کر لیا گیا۔ جی ناظرین، اور یہی سوال آج مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوتا رہا، اور نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم لے کے جائیں، لیکن حکومت کے پاس بہت سے ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ہو۔ اور ہم نے آپ کو رپورٹ میں بتایا کہ اپوزیشن کے جن 38 اراکین جو حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ رابطے ایک ایک کے نام اور کس سے رابطے ہیں، وہ تمام اطلاعات موجود ہیں، اور وہی چیز جو 1989 میں ہو رہی تھی کہ کون کس کو پیسے آفر کر رہا ہے، کس کو کیا ڈیل آفر ہوئی ہے، یہ تمام اطلاعات وزیر اعظم تک پہنچ چکی ہیں۔ حکومت اپنی برتری اپوزیشن پہ کس طرح سے پچھلے چند ماہ میں ثابت کرتی رہی ہے، آئیے ناظرین یہ حقائق جانتے ہیں۔ 17 نومبر 2021 کو حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 33 بلز منظور کروا لیے۔ ان بلز میں الیکٹرانک ووٹنگ بل، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا بل اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے متعلق حکومتی بلز شامل ہیں۔ 28 جنوری 2022 کو حکومت نے اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود سینٹ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی آرڈیننس 2021 منظور کروا لیا۔ اپوزیشن کے پاس 53 اراکین تھے، مگر 8 اراکین غیر حاضر ہو گئے اور حکومت نے 1 ووٹ کی اکثریت سے بل پاس کروا لیا۔ 17 فروری 2022 کو عددی اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو سینٹ میں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور حکومت نے اوگرا آرڈیننس ترامیم سمیت 3 اہم بلز منظور کروا لیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب، ان کے معاملات اور وزیر اعظم کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے، کیا مشکلات ہیں شہباز شریف کی، بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان نے جب اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تو اس میں بڑا واضح اعلان کیا کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، جیسے کہ ماضی میں ہم یہ غلطی کرتے رہے۔ اور اقوام متحدہ میں روس کے خلاف جب جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آئی تو پاکستان نے چین، ہندوستان اور دیگر چند ممالک کے ساتھ ایبسٹین کیا۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان میں بیٹھے بہت سے لوگ جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں، جن کی پراپرٹیز باہر ہیں، جن کے کورسز ٹریننگ وغیرہ باہر کی اپرچونٹیز جن کو ملتی رہی ہیں، وہ ابھی تک اس کلونیل ہینگ اوور کے شکار ہیں اور اسی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور عمران خان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے انٹرنیشنل تانے بانے بھی ہیں، اور یہ بات کسی اور نے نہیں، پاکستان کے ایک بہادر جوان، بہادر سپاہی، بہادر افسر لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم نے کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم ایس ایس جی کے جی او سی تھے، جنہوں نے اپنے ایس ایس جی جوانوں کو لیڈ کیا اور پیوچار میں لینڈ کیا۔ انہوں نے آج صبح ایک ٹویٹ کی کہ ہائپ ان اینٹی عمران خان کیمپین از ہوم گرون، ہیلپ نو، regime change, familiar tactics of US and allies, want IK removed because his policies are against their regional and global interests. Their agencies actively pursuing agenda. Our deep state should act in national interest. اور اردو میں ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان حکومت کے خلاف مہم پاکستان کے اندر ہی سے چلی؟ بالکل بھی نہیں، یہ حکومت کی تبدیلی کی وہی پرانی امریکی اور اس کے اتحادیوں کی چال ہے۔
امریکہ اور اس کے اتحادی عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کی ایجنسیاں عمران خان کے خلاف متحرک ہیں. ہماری ڈیپ سٹیٹ کو قومی مفاد میں اس کو روکنا ہوگا. ناظرین آپ بھی سوچئے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.